फैक्ट्रियों का मालिक जब ऑफिस से आया दोपहर का वक्त, नेक बीवी ने खाना दिया, खाना खा रहा था, दरवाजे पे किसी भिखारी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नाम पे खाना दे दे। बदतमीज आदमी था, बद अखलाक था, गालियां बकना शुरू कर दिया। ओ मेरे खाने के टाइम आ गया, मेरे लंच के टाइम आ गया, मेरे आराम के टाइम आ गया, 50 होना डाली। वो अम्मा साइला फला तन्हा, अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को झिड़कियां ना दो, ना देना है तो प्यार से मना कर दो, मगर उसको झिड़कियां ना दे। इसलिए कि हो सकता है कि वो तेरे दर पे आया है, कल को तू कहीं इस काबिल ना हो जाए कि किसी के दर दर मारा फिरे। इसने झिड़क दिया, गालियां सुना दी उसे, रोता हुआ चला गया। मौला ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाती, और मौला ये लोग गालियां देते हैं, अल्लाह को इसके ये काम पसंद नहीं आया, गालियां देना था। अल्लाह की ऐसी लाठी पड़ी, ऐसी लाठी पड़ी कि कारोबार में, इसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। एक कारखाना बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका, चौथा बिका, पांचवा बिका, एक एक करके सारा कारखाना बिक गया, एक एक करके सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, एक एक करके सारा माल बिक गया। हद ये था जिस घर में रहता था वो घर भी बिक गया, लेकिन कर्जा था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, कर्जा है कि उससे सुबुकदोशी हासिल ही नहीं होती। लोगों जरा और करो, जहां अमीर बहुत बड़ा था वहां गरीब बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह की लाठी पड़ती है तो चमड़ी सूख लेती है, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मगर उसकी पकड़ से भी डरते रहना चाहिए। वो जलसे में आने वालों इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसका घर भी बिक गया, कारखाना भी बिक गया, माल भी बिक गया, सवारियां भी बिक गई, नौकर चाकर भी खत्म हो गए, परेशान हो गया। अपनी बीवी से बोला, हो मेरी बीवी, तू तो बड़ी नेक है, मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। बीवी को तलाक दे दिया। जब खर्चा नहीं उठा सकता तो सुनिए, बीवी का खर्चा उठाना शौहर के ऊपर लाजिम है। अगर खर्चा ना उठा सके तो फिर शादी ना करे, वो कहीं भीख थोड़ी मांगेगी, उसका खर्चा उठाए। हद ये है कि बच्चा अगर पैदा हो, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तो उस बच्चे का मर्द बाप हुआ और औरत मां हुई, लेकिन उस बच्चे का खर्चा और दूध का जिम्मा शौहर पर है, औरत पर नहीं है। अगर औरत कहे मैं इस बच्चे को दूध पिलाने की उजरत लूंगी तो मर्द को देना पड़ेगी, जिम्मा इस पर है। समझ रहे हैं आप, जिम्मा इस पर है, देना पड़ेगी उजरत। जबकि मां है, वो बेशक मां है, मगर किफालत की जिम्मेदारी मर्द पर है। बहुत से लोग जॉबें करा रहे हैं, औरतों की कमाइयां खा रहे हैं। और भाई अगर बेपर्दा रह करके औरत कमा रही है तो भाई ऐसी कमाई से बिना कमाई के बेहतर है, पर्दे में रख ले। अगर कहीं पर्दे में रह के वर्क कर रही है तो खैर मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, भाई वो हो सकता है, अगर शरीयत का लिहाज रख करके हो रहा तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है। और लोगों बीवी को तलाक दे दिया और चला गया, इसका तो घरदरी खत्म हो गया ना, घरदरी खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद ये नेक औरत थी, इसका बड़े अमीर के घर से रिश्ता आ गया, बहुत अमीर के घर से रिश्ता आ गया। रिश्ता आया तो इसने, बीवी ने इसकी दूसरा निकाह कर लिया, शादी कर ली, चूंकि इसने तलाक दे दी थी। अब ये नेक औरत थी, रिश्ता आ गया, अच्छा इसने निकाह कर लिया, बहुत अमीर मिला, पहले से भी ज्यादा अमीर मिल गया, जिंदगी फिर अच्छी गुजरने लगी। नियत अच्छी हो तो अल्लाह हमेशा तेरे साथ अच्छा करेगा। देखिए पहले उसके साथ थी तो अमीर था, उसने तलाक दे दिया, इससे ज्यादा अमीर मिल गया। एक दिन दोपहर में इसका ये दूसरा शौहर भी खाना खा रहा था, जरा तवज्जो से सुनना, और ये खाना खिला रही थी, वही माहौल था, वही समा था,
دوپہر کے وقت میں آج پھر کوئی بھکاری آ گیا، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، مگر پہلا شوہر تو ظالم تھا، پہلا شوہر تو بد اخلاق تھا جو گالیاں دے پڑا تھا، لیکن یہ جو دوسرا نکاح کی تھی، یہ جو دوسری شادی کی تھی، جو اس کا دوسرا شوہر تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی عجز و انکساری والا تھا، بڑا ہی مہمان نواز تھا، بڑا ہی غریبوں کا خیال کرنے والا تھا۔ جیسے ہی دروازے سے آواز آئی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کھانا کھا رہا تھا لیکن ہاتھ رک گیا، کہنے لگا او میری بیوی پہلے کھانا نکال، جو دروازے پہ آیا ہے اسے کھانا دے کر کے آؤں گا، لیکن بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی او میرے شوہر ذرا تو بیٹھ جا، تو آرام کر لے، تو ابھی کارخانے سے آیا ہے، او میرے شوہر ابھی آفس سے آیا ہے، ابھی بیٹھ کر کے کھانے کا ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ سائل آ گیا ہے، ایک کام کر تو کھانے سے ہاتھ نہ روک، تو کھانا کھاتا رہے، کھانا نکال کر میں پردے کی اوٹ سے اس سائل کو میں کھانا دے کر کے آتی ہوں، پردے کے اندر سے کھانا دے دوں گی۔ وہ لوگ ذرا غور کرو، مطیع و فرما بردار بیوی تھی، اپنے شوہر کو کھانے سے اٹھانا اس نے مناسب نہ سمجھا، اپنے شوہر کو کھانے سے ہٹانا اس نے مناسب نہیں سمجھا، شوہر خوش ہو کر بولا جا آپ کھانا دے آؤ، اللہ اللہ ذرا غور کرو، شوہر کھانا کھاتا رہ گیا، بیوی کچن میں آئی، اس نے کھانا نکالا، کھانا نکالنے کے بعد دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ آنے کے بعد میں اس نے چادر سے ہاتھ نکالا، جو پردہ تھا پردے سے ہاتھ باہر نکالا، آنے والے سائل کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولی وہ سائل نے کھانا لے کر کے آئی ہو کھا لے، میں تیرے لیے لقمہ لے کر کے آئی ہو کھا لے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، جیسے دروازے کا پردہ ہٹا، اتفاق سے اس سائل کے چہرے پر اس عورت کی نظر پڑ گئی، جیسے ہی سائل کے چہرے پر عورت کی نظر پڑی، اس عورت کی چیخ نکل گئی، چیخ نکلی کہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئی، شوہر جو کھانا کھا رہا تھا گھبرا گیا، یا اللہ کیا ماجرا ہے، میری بیوی تو سائل کو کھانا دینے گئی تھی، اس کی چیخ کی آواز آئی ہے اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی ہے، میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ شوہر گھبرا گیا، دسترخوان کو چھوڑا ہے، کھانے کو چھوڑا ہے، جلدی سے پیر میں جوتا ڈالا ہے، اپنے گھر سے بھاگ کے دروازے پہ آیا ہے، دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا؟ بیوی بے ہوش زمین پہ پڑی ہے، سائل تھر تھر کانپ رہا ہے، حیرت میں پڑ گیا، سائل بھاگنا چاہتا تھا، ہاتھ پکڑ دیا، جب تک میری بیوی ہوش میں آ کر بیان نہ دے دے، جب تک تجھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں تُو نے میری بیوی کے اوپر غلط ہاتھ تو نہیں چڑھایا، کہیں میری بیوی کو غلط جملہ تو نہیں بولا، میری باوفا بیوی ہے، بہت نیک خاتون ہے، عابدہ زاہدہ ہے، یہ راتوں کو سجدے کرنے والی ہے، کہیں تُو نے غلط ہاتھ تو نہیں چڑھا دیا، جب تک میری بیوی کی گواہی نہیں ہو جاتی میں جب تک تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اور لوگوں سائل تھر تھر کانپ رہا تھا، مولا میری عزت کی حفاظت فرما، اے میرے پروردگار میری جان کی حفاظت فرما۔ کافی دیر کے بعد بیوی کو ہوش آیا، شوہر نے اٹھا کے کھڑا کیا، سر پہ چادر رکھ دیا، چادر رکھ کے بولا او میری بیوی یہ بتا تیری چیخ کیوں نکل گئی، تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی او میرے شوہر تجھے پتا چلے گا تو شاید تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے، اگر تجھے پتا چلا تو کہیں آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب تھوڑا سا، کہیں تجھے پتا چلا تو تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے۔ کہنے لگا ایسا کون سا راز ہے اور ایسی کون سی بات ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، بتا تو صحیح، ایسے کون سی خطرے کی بات ہے کہ تم بے ہوش ہو پڑی تھی؟ کہنے لگی میرے شوہر بات یہ ہے کہ جب میں دروازے پہ کھانا دینے کے لیے آئی، میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا، دروازے کا پردہ ہٹا کے میں جیسے ہی سائل کو کھانا دے رہی تھی، اچانک سے پردہ تھوڑا سا زیادہ ہٹ گیا، سائل کے چہرے پر میری نظر پڑ گئی، میں نے پہچان لیا اور یہ بھکاری کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کبھی تکبر نہ کرنا اگر اللہ 4 پیسے دے دے تو، کبھی گھمنڈ نہ کرنا اگر اللہ 4 پیسے دے دے تو، کبھی کسی غریب کو جھڑکیاں نہ دینا اگر اللہ 4 پیسے دے دے تو، اگر 4 پیسے دیتی تو اتنی بو آتی ہے کہ اپنے امام کو سلام کرنے تیار نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھا اگر امام آ گیا تو اٹھ کے کھڑے ہونے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو یار امیر وی آئی پی ہوں، اس کی کیا اوقات ہے جو 5000 کی تنخواہ پاتا ہے۔ میرے بھائی پیسہ ہونا الگ ہے، شیخ سادی فرماتے ہیں تمنگری بدلاس نہ بمال، بزرگی باپلس نہ بسال، فرماتے مالداری دل سے ہے مال سے نہیں ہے،
بزرگی علم سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اگر اللہ پیسہ دے دے، اللہ مال دے دے، تو کبھی تکبر نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتا ہے لوگوں زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ کو تمہارا اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور میرے بھائی کبھی کسی کو جھڑکیاں نہ دینا، کسی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی کا دل نہ توڑ دینا، کبھی کسی کا دل نہ دکھا دینا۔ اگر اللہ امیری دینا تو اپنے اندر نرمی اور زیادہ پیدا کر دینا، اللہ مالدار بنائے نا تو اپنے اخلاقوں کو اور اچھا کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھلدار درختوں کی شاخیں جھکی ہوتی ہے۔ ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے اتنی ہی شاخیں اس کی جھکی ہوتی ہیں، اور جتنا درخت ننگا ہوتا ہے اتنی ہی شاخیں اس کی اوپر ہوتی ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ تمہیں علم دے، دولت دے، رتبہ دے، مال دے، پد دے، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اس لیے کہ جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی شاخ جھکی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا۔ بیوی نے کیا کہا، او میرے شوہر، یہ وہ ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا، یہ وہ ہے جو کبھی کارخانوں کا مالک ہوتا تھا۔ سمجھ ماری ہے میری بات نا؟ آج میں نے اس کو اس بھیک مانگتے دیکھا، اگرچہ آج میرا شوہر نہیں ہے مگر کل تو میرا شوہر تھا نا۔ یہ ہائے کس حال میں ہے، یہ حال بھی اس کے دیکھنا تھے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان حالوں کو یہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ اس کا بعد والا شوہر بولا جو اس کا اب شوہر تھا، کہنے لگا تو نے پوری حقیقت ہی نہیں جانی ہے، اگر پوری حقیقت جان لے تو شاید دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کہنے لگی اور کیا حقیقت ہے جو ابھی میرے اوپر آشنا نہ ہو پائی ہے، ابھی اور کون سی حقیقت ہے جس سے ابھی پردہ نہیں اٹھ پایا ہے؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا۔ معلوم ہے کیا کہا شوہر نے؟ کہنے لگا او میری بیوی، جو یہ بھکاری بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہے یہ تیرا پہلا شوہر ہے جو فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا، اور تو نے شاید مجھے نہیں پہچانا، میں جو تیرا دوسرا شوہر ہوں میں وہ بھکاری ہوں جو کبھی اس کے دروازے پہ پہنچا تھا اور اس نے گالیاں دے کے مجھے جھڑکیاں دی تھی۔ میں وہ بھکاری ہوں، لیکن اللہ نے جب مجھے نوازا تو اس کی فیکٹریاں بک گئی اور میں نے خرید لی۔ ہائے 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 ہائے، یہ تیرا پہلا شوہر ہے کہ جو فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا، میں جو تیرا شوہر ہوں نا تو نے مجھے شاید پہچانا ہی نہیں، میں وہ بھکاری ہوں جو کبھی تیرے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے مجھے گالیاں دے کے بھگایا تھا۔ آئے 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 لوگوں، کبھی کسی کو جھڑکیاں نہ دینا۔ اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے نا تو آواز نہیں آتی ہے مگر بڑی سخت پڑتی ہے۔ لوگوں، کسی کمزور کا کسی غریب کا دل نہ دکھا دینا، اور کسی کے دکھے ہوئے دل کی لاج رکھ لینا خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے برابر ہے۔ یار زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی، اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتا ہے، عمرے کر کے طواف کرتا ہے، تیرا طواف کسی کام کا نہیں۔ اگر کسی پڑوسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا تو کعبے کا طواف تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ گھر میں ماں ناراض ہے، حج کر کے آ رہا ہے، تیرا حج سب سے پہلا تیری بوڑھی ماں ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا جس نے پیار کے ساتھ چہرہ دیکھا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج مقبول کا، خالی حج کا نہیں، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ تو ناراض ہیں، انہیں الگ کر کے ایک طرف ڈال دیا، حج کرنے کے لیے جا رہا، دکھاوا نہیں کر رہا تو کیا کر رہا؟ یہ دکھاوے کس کام کے؟ گھر میں جو تیری ماں اور باپ ہے نا، پہلا حج تو یہ ہے انہیں راضی کر، دعائیں دے، اگر دعائیں لے، اگر انہوں نے دعائیں دے دی نا تو تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بات پوری کروں، سالبہ سے جب زکوٰۃ مانگی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھائی بہت زکوٰۃ ہو گئی،
بھئی میں نہیں دے پاؤں گا، یہ تو یار ایک طرح کا ٹیکس ہے یار، یہ تو ایک طرح کا بھئی تاوان ہے، وہ بھئی میں کیوں دوں، یہ تو یار بہت مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ ہی کی بدولت، انہی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے۔ اب اگر مانگا بھی جا رہا ہے بھائی تو تجھ کو دینے میں پریشانی کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کھاتے میں اگر کوئی 1 لاکھ ڈلوا دے تو 2,500 واپس کرنے میں 1 سال کے بعد پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعا کرو مولا